बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नावल मसल्लत इज़ा कलम बिनते असलम, किस्त नंबर 31। दानियाल की पूरी फैमिली ICU के सामने मौजूद थी। किसी को मुकम्मल कुछ भी नहीं पता था। अंदर अंबर का इलाज चल रहा था। जो जीजी भी इन सब से दूर डॉक्टर के मुंतज़िर थे। अभी इन्हें अंजाम से ज़्यादा इन दोनों की फ़िक्र थी। इनकी आंखों के सामने एकेडमी की हर शरारत, हर मंज़र चल रहा था। लाइबा को होश आ गया था। वो बिल्कुल ही खामोश हो गई थी, ऐसे जैसे उसने अपनी बोलने की हिस्स ही खो दी थी। वो रो भी नहीं रही थी। फरी, उसकी माँ, दानियाल इससे पूछ पूछ कर थक गए थे। दानियाल और उसके वालिद ने इसे गले से लगाकर हौसला भी दिया था, मगर वो कोई रद्द अमल ही नहीं दे रही थी। इससे थक कर वो लोग दोबारा ICU के सामने आ गए थे। लाइबा के पास फरी को छोड़ा गया था, लेकिन अंबर की डॉक्टर को देखकर वो इसे कमरे में अकेला छोड़कर चली गई थी। मुंह पर मास्क चढ़ाए जीजी कमरे में आया। वो सर झुकाए बैठी थी। लाइबा, उसने अनजाने नज़रों से इसे देखा। जीजी को देखकर उसका तनफ्फुस तेज़ हो गया था। तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो उसकी तरफ बढ़ा तो वो हड़बड़ा कर उठती नीचे गिर गई। ग्लूकोज बॉटल का स्टैंड उस पर गिर जाता। अगर वो नहीं पकड़ता तो वो लाइबा को लग जाता। आई एम सॉरी लाइबा, मैंने जोजो से कहा था कि वो ये सब ना करे, मगर उसने मेरी नहीं सुनी। यार देखो, इससे पहले कि वो चीखने लगती, निकल जाओ, दफ़ा हो जाओ, तुम मर क्यों नहीं जाते हो? जाओ, तुम फिर अगवा करवा लोगे हमें। अंबर अंबर भी नहीं है, कोई बचेगा मुझे। अंबर अंबर, वो पागलों की तरह इसे आवाज़ें दे रही थी। डर रही थी कि जीजी उसकी हालत देखकर हैरान रह गया था। जब नर्स आई, बाहर जाएं, आपको नज़र नहीं आ रहा मरीज़ की हालत आपको देखकर बिगड़ रही है, जाएं यहाँ से। नर्स ने जीजी को बाहर निकाल दिया था। दूसरी तरफ डॉक्टर का जवाब दानियाल और उसकी फैमिली पर पहाड़ बनकर टूटा था। आई एम सॉरी, हमने बहुत कोशिश की, उनका खून बहुत बह गया था, मगर शी इज़ इन कोमा। वो कोमे में चली गई हैं और शायद ही वो कोमे से जाग पाएँ। इन सब की सांस एकदम थम सी गई थी। जो खुद दीवार से लग कर रह गया था। उसके कानों में अंबर की आवाज़ गूंज रही थी, अगर मैं चुप हो गई ना तो रोते रह जाओगे मिस्टर जब्बार। दानियाल सर हाथों में गिराए बैठा था। फरी इसे संभाल रही थी और आफताब साहब अपनी बेगम को, महताब और मिर्ज़ा भी वहाँ पहुँच चुके थे। उनकी हालत इन्हें कुछ गलत होने का सबूत दे रही थी। दानियाल, अंबर। दानियाल ने इसे कोई जवाब नहीं दिया। पेशेंट कोमे में जा चुकी है, ये इन्हें नर्स से पता चला। वो भी परेशानी से वहीं बैठ गए। इन्हें कुछ समझ नहीं आ रही थी कि क्या कहें। ये सारा कुछ नुमान शराजी का किया धरा है, इसी के भाई का। वो दानियाल से बदला लेना चाहता था, अपनी इंसल्ट का इतना गिरा हुआ था। बच्चों को इन्वॉल्व कर लिया। महताब की बात सुनकर फरी के रोंगटे खड़े हो गए थे। ये सब अरमान शराजी ने किया है। अरमान शराजी वही है ना, वो जानवर? इसने मुंह पर हाथ रख लिया था। दानियाल ने परेशानी से इसे देखा। मेरी वजह से हुआ ये सब मेरी वजह से। कोप की दुश्मनी अरमान शराजी से मेरी वजह से थी। इसने कोप से मेरी वजह से बदला लिया और अंबर लाइबा को इस हालत में पहुंचा दिया मेरी वजह से। मैं ज़िम्मेदार हूँ इन सब की। इन सब ने हैरत से इसे देखा जो दानियाल को छोड़कर खड़ी हो गई थी। मैं ज़िम्मेदार हूँ इन सब की। जब से मैं इनकी ज़िंदगी में आई हूँ ये मुसीबतों में फंस गए हैं। मुझे चले जाना चाहिए, मुझे चले जाना चाहिए। सच कहते हैं सब, हम मनहूस होती हैं, हमारा साया सब तबाह कर देता है। मुझे चले जाना चाहिए। वो वहाँ से चली गई थी। दानियाल खामोशी से सर झुका गया था। फरी, ये मिर्ज़ा उसके पीछे जाने लगा, जबकि दानियाल ने इसे रोक लिया। जाने दो, इसे भी तकलीफ़ देने दो, लेने दो इसे भी बदला। कहीं दोपहर को जाकर अमल को होश आया था। होश के नाम पर आंखें ही खुली थी। उसने इसे दाइम से इस हरकत की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि वो इसे सज़ा देने के लिए इस हद तक जा सकता है। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ से इसने दरवाज़े की जानिब देखा, जहाँ दाइम इसे देख रहा था। आज इसे दाइम से ना मोहब्बत महसूस हो रही थी, ना नफ़रत। इसे बस इससे गिला था कि इस जुल्म की मुस्तहिक थी। इतनी माफ़िया मांगने के बाद भी वो इससे रुख फेर गई थी। दाइम ने आहिस्ता आहिस्ता कदम उसकी जानिब उठाए थे। अमल, आई एम सो सॉरी, मैंने भी कहा था। रोंसी आवाज़ में उसने जवाब दिया था। मैं जानता हूँ मैंने गलत किया। हर कदम के साथ वो एक जुमला बोल रहा था। मैं भी जानती थी मैंने तकलीफ़ देने में हर हद पार कर दी। आज पहली बार दाइम अमल की तरफ अपनी मर्ज़ी से बढ़ रहा था। मैंने भी की थी, मैंने तुम्हें सज़ाएं भी दी थी। इसने मुस्कुरा कर इसे देखा। मुझे गिला नहीं था, मैं मुस्तहिक थी, मैं शर्मसार थी। मैंने तुम्हें इससे आगे बस वो कुछ नहीं बोल पाया था। बस यहाँ आप मुझसे आगे निकल गए। इतना गुस्सा, इतनी नफ़रत कि अपना म्यार भी गिरा दिया। ये तो नहीं सोचा था कि मैंने कि कोई आपको अब इतना गुस्सा, इतनी नफ़रत कि अपना म्यार भी गिरा दिया। ये तो नहीं सोचा था कि मैंने, पर कोई बात नहीं, मैंने आपको इस बार भी माफ़ किया और एक फ़ैसला भी कर लिया। अब और नहीं, मैं आपकी ज़िंदगी पर अब और मसलत नहीं रहूँगी। मैं चली जाऊँगी आपकी ज़िंदगी से।
دور سوچ لوں گی، شاید میری غلطی میری محبت سے بہت بڑی تھی۔ بیوقوف ہوں میں، سوچتی تھی محبت اور جنگ میں سب جائز ہوتا ہے، مگر یہ نہیں سوچ پائی تھی کہ آپ کے ساتھ کیا کرنے جا رہی ہوں۔ آپ نے بالکل ٹھیک کیا، میرے جیسی بیوقوف اور ایٹیٹیوڈ رکھنے والی لڑکیوں کے ساتھ یہی ہونا چاہیے، جو یہ سوچتی ہیں تھوڑی سی ضد اور جھوٹ سے کام بن جاتا ہے۔ میرا الزام سچ کر دیا، اسی لیے اب اس رشتے کا کوئی وجود نہیں رہا۔ مجھے لگتا تھا لڑکی ہونا ہی سب سے اہم بات ہوتی ہے، اچھی صورت، تعلیمی یافتہ ہونا، شوہر کو بہت سارا پیار کرنا کافی ہوتا ہے۔ میں منا لوں گی آپ کو، مگر میں غلط تھی۔ ایک لڑکی کسی مرد کی نظروں میں صحیح مقام تب پاتی ہے جب اسے اس کی سیرت بھاتی ہے، جو مجھ میں نہیں تھی۔ میں بہت کم عقل ہوں، میں آپ کے قابل نہیں ہوں، اس لیے آپ فکر نہ کریں۔ ہاسپٹل سے حویلی جاتے ہی میں آپ کو کہہ دوں گی کہ مجھے لے جائیں۔ مجھے دائم سے طلاق چاہیے۔ آپ کہہ دینا اچھی نہیں تھی، بالکل بھی اچھی نہیں تھی، اچھی لڑکی نہیں ہے، بس پھر آپ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ آنسو پونچھ کر کروٹ بدل کر رونے لگی۔ دائم شوق تھا، کب سے جانتی تھی کہ وہ غلط ہے، کب سے اسے اپنی غلطی کا احساس تھا، کب سے وہ سب کچھ برداشت کر رہی تھی، اور آج بھی اسے اپنی ہی غلطی لگ رہی تھی۔ آج دائم عمل کے سامنے شرمندہ تھا، آج عمل نے اسے خاموش کر دیا تھا، اس لیے وہ کمرے سے باہر چلا گیا تھا۔ فری ہاسپٹل کے لان میں بیٹھی رونے کا شغل فرما رہی تھی، جب مرزا اس کے پاس آیا۔ ہیر سے بات کرو، اس نے اس کے سامنے فون کیا، جسے اس نے خاموشی سے پکڑ لیا۔ فری، یہ کیا کہہ رہے ہیں تم؟ دانیال بھائی کو اس حالت میں چھوڑ کر جا رہی ہو؟ آپا، لیکن ان کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے میری وجہ سے ہو رہا ہے۔ اگر میں ان کی زندگی میں نہ آتی تو ارمان شرازی سے ان کی دشمنی نہ ہوتی، اور نہ ہی آج عنبر لائبہ اس حالت میں ہوتی۔ فری، تم غلط سوچ رہی ہو، تمہیں اپنی زندگی میں شامل کرنا دانیال بھائی کا اپنا فیصلہ تھا، تمہاری غلطی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا تھا تم سے کچھ نہیں نہ تو کیوں یاد ہے فری، انہوں نے تمہیں اس حالت میں اپنایا جب سب امید چھوڑ چکے تھے، تجھے سنبھالا، اور آج جب انہیں تمہاری ضرورت ہے تم انہیں چھوڑ کر جا رہی ہو۔ کیا یہ صحیح ہے؟ نہیں، یہ صحیح نہیں ہے، تمہیں ان کے پاس جانا ہوگا، سمجھی تم؟ پہلے بار وہ بڑی بہن ہونے کا حق جتا رہی تھی، لیکن آپا میں، مگر ہیر کا لہجہ اسے چپ کروا گیا تھا۔ کہا نہ جاؤ ان کے پاس۔ جی آپا، اس نے فون مرزا کو واپس کر دیا تھا اور خود اندر کی جانب چلی گئی تھی۔ مرزا جب ہاسپٹل کے اندر آیا تو نیوز بلیٹن چل رہا تھا۔ تیز ترین میں آپ کو بتاتے چلیں، ایم این اے نعمان شرازی کے چھوٹے بھائی ارمان شرازی کو پولیس نے گولی مار دی ہے، جس سے وہ موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے تھے۔ پولیس نے ان کے فارم ہاؤس سے 2 لڑکیوں کو برآمد کیا، جس کی وجہ سے ارمان شرازی اپنے ہی فارم ہاؤس سے فرار ہونے کی کوشش کی، مگر پولیس نے تعاقب کر کے انہیں روکنے کی کوشش کی، آخر انہیں گولی مار دی گئی۔ ارمان شرازی کی موت پر نعمان شرازی کے سپورٹرز کا کہنا ہے کہ پولیس نے نعمان شرازی سے اپنی ذاتی کھنک نکالی ہے۔ اگر وہ مجرم پائے بھی گئے تھے تو ان کو پکڑنے کے لیے ان کی ٹانگ پر بھی گولی ماری جا سکتی تھی، مگر ان کی پشت پر لگی گولیوں سے یہ ثابت کرتا ہے کہ پولیس کا ارادہ انہیں مارنے کا ہی تھا۔ اب دیکھتے ہیں شرازی بمقابلہ پولیس کی یہ لڑائی کیا نیا رخ لیتی ہے۔ مرزا نے افسوس سے سر جھٹکا اور پولیس اسٹیشن کے لیے نکل گیا تھا۔ بھائی، امی ابو کے بعد میں کیسے رہوں گا؟ نعمان نے اپنے ہاتھوں میں اس کے چہرہ بھرا۔ میں ہوں نا تمہارے بابا؟ ابو کہتے تھے بڑا بھائی باپ ہی ہوتا ہے۔ میں ہوں نا اپنے ارمان کا بابا، عفت کا بابا۔ نعمان ہاسپٹل میں سرد خانے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ارمان کا بچپن، جوانی اس کے سامنے چل رہی تھی۔ بڑے تیز ہیں بھائی جان آپ، چوری شادی کر لی، ایک عدد بچہ بھی لے آئے، اور مجھے کہہ رہے ہیں میں انجوائے بھی نہ کروں؟ دیکھ ارمان، تیری شادی عفت کے بعد ہوگی، تو ابھی انجوائے کر، مگر میں کہہ رہا ہوں کہیں کچھ غلط نہ کرنا۔ او ڈونٹ ویری بھائی، ایسا غلط تو کچھ نہیں کروں گا کہ مار دیا جاؤں۔ اس نے کپکپاتے ہاتھوں سے سرد خانے کا دروازہ کھولا تھا۔ علیم بھی اس کے پیچھے ہی کھڑا تھا۔ سامنے ارمان کا جوانی بھرا وجود ساکن پڑا تھا، اس کا رنگ لٹھے کی طرح سفید پڑ گیا تھا، وہ چہرہ جو ہر وقت شرارت سے چمکتا رہتا تھا آج خاموش تھا۔ ارمان بیٹا اٹھو، بھائی جان آئے ہیں۔ وہ اس کا چہرہ ہلا رہا تھا۔ اٹھو نا، ایسا نہیں کرتے۔ علیم پہلی بار نعمان کو ایسے ہوا سے بیگانہ دیکھ رہا تھا، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ ٹوٹ گیا تھا۔ ارمان وہ روتا نیچے ہی بیٹھ گیا تھا۔ علیم نے اسے کندھوں سے پکڑا۔ سر، ارمان میرا بھائی، میرا چھوٹا بھائی، بچوں کی طرح کی پالا تھا، مار دیا اس پولیس نے، مار دیا اسے۔ سر، انہیں فارم ہاؤس پر لڑکیوں کو کڈنیپ کیا تھا، اور وہ لڑکیاں انسپکٹر دانیال کی بہنیں ہیں، اور وہاں آ گئے، اور ارمان سر فارم سے بھاگ گئے، انہیں موقع مل گیا تھا اس لیے شوٹ کر دیا۔ نعمان نے حیرت سے علیم کو دیکھا۔ انسپکٹر دانیال کی بہنیں، وہ وہاں کیا کر رہی تھیں؟ وہ علیم پر غصہ نکال رہا تھا۔ سر، ریپ سینٹ کے
بعد ارمان سر انسپکٹر دانیال سے بدلہ لینا چاہتے تھے، اس لیے ان کی بہنوں کو ٹریپ کیا گیا تھا، فارم ہاؤس پر بلایا گیا تھا جبار اور زوار کے ذریعے۔ کیا جو زیزی لائے تھے انہیں فارم ہاؤس پر؟ نعمان کو اب ان دونوں کی فکر پڑ گئی تھی۔ علیم نے ثابت میں سر ہلایا تو علیم کو ارمان کی باڈی وصول کرنے کا کہہ کر باہر نکل گیا تھا۔ جبار زوار شیرازی مینشن میں نعمان کی آواز دھاڑ کی طرح گونج رہی تھی۔ وہ جو اپنے کمرے میں ڈر کر بیٹھے تھے نعمان کی آواز سن کر باہر چلے گئے۔ عفت روتے ہوئے نعمان کے گلے سے لگی تھی۔ بھائی جان، ارمان بھائی ہمیں چھوڑ کر چلے گئے، پولیس نے مار دیا انہیں۔ اس نے عفت کو خود سے الگ کیا اور جبار زوار کی طرف بڑھ گیا جو ڈر سے سر جھکائے کانپ رہے تھے۔ جبار زوار، وہ دونوں لڑکیاں فارم ہاؤس پر کیا کر رہی تھیں؟ ماموں، وہ چٹاخ دونوں کے گال پر ایک تھپڑ پڑ چکا تھا۔ نعمان نے آج پہلی بار ان پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ وہ تو کسی پر ہاتھ تو دور خود غصہ بھی نہیں کرتا تھا۔ بڑے بھائی ہوتے ہوئے باپ بن کر دکھایا تھا انہیں، ان کے لیے تو وہ سب کچھ کر رہا تھا، لیکن آج اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا تھا، اس لیے وہ غصے میں تھا۔ سوری ماموں، ہم نے ماموں کے کہنے پر کیا تھا۔ وہ انسپکٹر دانیال سے اپنی انسلٹ کا بدلہ لینا چاہتے تھے۔ ان کی بہنیں ہمارے ساتھ اکیڈمی میں پڑھتی تھیں، ہم ان کی ہیلپ کرنے کا وعدہ کیا تھا، اس لیے امبر اور لائبہ کو ٹریپ کر کے فارم ہاؤس لے گئے تھے۔ ماموں صرف انہیں کچھ دیر اپنے پاس رکھ کر واپس بھیج دیتے، مگر وہ ڈر گئی تھیں۔ ایک نے کھڑکی سے چھلانگ لگا دی تھی۔ آج تمہاری وجہ سے ارمان ہم سب کو چھوڑ کر گیا ہے، تمہاری غلطی کی وجہ سے، دفع ہو جاؤ میری نظروں کے سامنے سے۔ انہیں کھری کھری سنا کر وہ پھر باہر چلا گیا تھا۔ عفت وہیں بیٹھ کر رونے لگی تھی جب جو زیزی اس کے پاس آئے تھے۔ وہ ان سے تھوڑی ہی چھوٹی تھی۔ خالہ، ماموں نے ہی کہا تھا۔ ارمان بھائی کو کیسے پتہ چلا تھا انسپکٹر دانیال کی بہنیں تمہارے ساتھ پڑھتی ہیں؟ اس بات پر وہ دونوں شرمندہ ہو گئے۔ ہم نے ہی بتایا تھا انہیں، اور انہیں اٹھا کر کوٹھے پر بٹھانا چاہتے تھے۔ پھر ہم نے جب ان کی ہیلپ کرنے کا کہا تو انہوں نے وعدہ کیا تھا وہ ایسا کچھ نہیں کریں گے، بس کسی کو شک ہوئے بغیر انہیں وہاں لے آنا، تو اس لیے بھائی جان غلط کر رہے تھے اور تم نے ان کا ساتھ دے کر اور بھی غلط کر دیا۔ آج وہ اس دنیا سے گناہوں کا بوجھ لے کر گئے ہیں اور ساتھ ہی میں تم دونوں کو بھی گناہ گار کر گئے ہیں۔ وہ بھی اٹھ کر چلی گئی تھی۔ زیزی نے نفرت امیز نظر سے جو کو دیکھا۔ تیری وجہ سے ہوا ہے سارا کچھ، میں کہتا رہا غلط ہے، مگر تجھے تو لالچ چڑھا ہوا تھا، پرسنل گن چاہیے تھی، شوخیاں مارنی تھی تجھے۔ تیری وجہ سے لائبہ بھی مجھ سے ناراض ہو گئی۔ سالے، مجھے سچ میں محبت تھی اس کی آنکھوں سے، تجھے بھی تو تھا نا پیار امبر کی ہنسی سے، تو نہ کیسے لالچ اس ہنسی سے قیمتی لگنے لگ گیا تھا۔ احسان چکانا تھا نا تجھے امبر، لائبہ، ماموں، سب کو کھو دیا ہم نے، سب تیری وجہ سے۔ اسے دھکا دے کر وہ بھی چلا گیا تھا پیچھے۔ وہ جو اپنی ذات سے شرمسار ہو گیا تھا۔ بچپن، لڑکپن، جوانی، 16 برس کی بالی عمریہ سے لے کر 20 سال کے لڑکپن انسان سے وہ غلطیاں کروا دیتا ہے جس کا انجام بھیانک ہوتا ہے۔ آج کل کے اسٹوڈنٹ کا حالات کو لے کر ان کا نان سیریس ایٹیٹیوڈ انہیں مشکلات میں پھنسا دیتا ہے۔ امبر اور لائبہ چاہے یہ نہیں جانتی تھی کہ جو زیزی کا تعلق شیرازی کے ساتھ ہے، ان کے بھائی کے دشمن تھے، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ معاشرے کے حالات کیسے ہیں، کیا ہو رہا ہے۔ لیکن لڑکپن میں حد سے زیادہ لاپرواہی، اندھا اعتماد اور یقین ہمیشہ تکلیفوں سے دوچار کرتا ہے۔ یہی ہمارے معاشرے میں موجود نہ جانے کتنے بچے کرتے ہیں، اپنے دوستوں پر حد سے زیادہ یقین میں تمہارے لیے جان دے دوں گا اس کا الزام اپنے سر لینے کے لیے ان کے گناہ چھپانا، ان کے غلط فیصلوں میں ان کا ساتھ دینا، اپنے سر لے لینا اور ان کے گناہ چھپانا اور ان کے غلط فیصلوں میں ان کا ساتھ دینا، ان پر یقین کر کے ان کے ساتھ کہیں بھی چلے جانا، ان کی غلط باتیں ماننا، یہ دوستی نہیں ہے، دشمنی ہے۔ اور ایسی دوستیاں اور یقین ایسے ہی پھنستے ہیں جیسے امبر اور لائبہ پھنس چکی تھیں۔ امل کو شام گئے ڈسچارج مل گیا تھا۔ وہ حویلی واپس آئی تو فاطمہ بھی فکر مندی سے اس کے منتظر تھیں۔ آتے ہی اسے چمٹ گئی تھیں۔ امل، میری بچی، کیا ہوا تھا؟ اتنی طبیعت خراب کیسے ہو گئی جو ہسپتال جانا پڑا؟ اس نے کندھوں پر دائم کی شال اوڑھی تھی جو دائم نے ہی اسے دی تھی، خود وہ بھی شرمندہ سا سر جھکائے کھڑا تھا۔ چچی اس کے لیے دودھ لے کر آئی تھی، لے پتر یہ پی لے، تجھے اچھا لگے گا، نازک سی تو ہے تو، میں نے کتنی دفعہ کہا ہے حویلی کے لیے نوکر رکھ لے، تجھے کسی چیز کی کمی تو مانتی ہی نہیں ہے۔ اب میری طبیعت بھی کہاں ساتھ دیتی ہے، ہمیں نہ ایک نوکرانی رکھ ہی لینی چاہیے۔ پہلے ہیر ہوتی تھی تو مجھے فکر نہیں ہوتی تھی کیونکہ اسے تو عادت تھی، مگر تجھے تو نہیں ہے نا۔ دادی اور دائم نے افسوس سے چچی کی جانب دیکھا۔ عمل، کیا ہوا تھا؟ کچھ نہیں دادی، بس ہلکا بخار آ گیا تھا، یہ بہت زیادہ ہی پریشان ہو گئے اس لیے ہاسپٹل لے گئے، اور پرائیویٹ ہاسپٹل کا تو پتہ ہے آپ کو، پیسے بنانے ہوتے ہیں، انہوں نے چھوٹے سے مسئلے کو اتنا بڑا بنا دیتے ہیں، سارا دن ہی نکال دیا۔ ویسے بھی میں اداس ہو گئی ہوں، پپا سے کبھی دور نہیں گئی نا، اسی لیے جب سے نکاح ہوا ہے ایک بار بھی نہیں ملی، تو میں کچھ دنوں کے لیے لاہور چلی جاؤں۔ دائم نے افسوس سے اسے دیکھا اور چپ چاپ
اوپر چلا گیا۔ فاطمہ بھی منہ پر ہاتھ رکھے ہنس دی تھی۔ لگتا ہے تیرا گھر والا نہیں چاہتا تو جائے۔ اس پر وہ بے بسی سے مسکرا دی تھی۔ ان کی چاہ مجھ سے بہتر کون جان سکتا ہے۔ انہوں نے اجازت دے دی ہے۔ دائم کمرے میں آ کر بیڈ پر بیٹھنے لگا تھا۔ جب ٹوٹی ہوئی چوڑیوں کے ٹکڑوں پر نظر پڑی وہ گھٹنوں کے بل بیٹھتا ہوا انہیں اکٹھا کرنے لگا۔ وہ سوری کہنا تھا۔ میں ڈرپوک ہوں، میرے ساتھ اکثر ایسا ہوتا ہے۔ بہت افسوس ہوا آپ کی بہن نے ریپ کروا دیا۔ میرا مطلب آپ کی بہن کا ریپ ہو گیا۔ وہ آپ کی سانسوں کی وجہ سے میرا چشمے پر بھاپ بن گئی ہے۔ صاف کر لوں دائم سوری، میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے، اب اور نہیں، اب آپ کی زندگی پر مسلط نہیں رہوں گی۔ میں حویلی جاتے ہی پاپا سے کہہ دوں گی مجھے لے جائیں۔ مجھے دائم سے طلاق چاہیے، اور آپ کہہ دینا اچھی لڑکی نہیں تھی، بالکل بھی اچھی لڑکی نہیں تھی۔ آج دائم کو اس کی باتیں یاد آ رہی تھیں۔ آج دائم کو عمل سے ہمدردی ہو رہی تھی۔ آج دائم کو عمل سے شرمندگی ہو رہی تھی۔ آج دائم کو عمل سے محبت ہو رہی تھی، جب وہ اس سب کے باوجود بھی اسے عزت دے رہی تھی۔ اسے آج غلطی کا احساس تھا، اور وہ اسے سزا دیتا رہا یہ سوچ کر کہ اسے اپنی غلطی کا احساس نہیں۔ آج اسے اس کی معافیاں یاد آ رہی تھیں، اس کی برداشت یاد آ رہی تھی۔ ہاں وہ کم عقل تھی، مگر دائم نے تو بے وقوفی کی حد ہی کر دی تھی۔ جاری ہے۔